परी के काबू करने के लिए क्या वजीफ़ा किया जाता है, क्या चिल्ला किया जाता है, यानी वजीफ़े से जो परी आपके पास आती है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। कितने लोग जो आपको परी के नाम पे जो वजीफ़े देते हैं, जो चिल्ले देते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बंदा समझता है कि नाउज़ बिल्लाह अगर अल्लाह के बाद कोई काम करने वाला है तो वो परी है। जिसका चैनल आप खोलते हैं और उसके चैनल पे आप देखते हैं कि परियों की इस तरह तस्वीरें दी होती हैं कि जो इस्लाम में भी मना है और वैसे भी मना है, तो समझ लें कि सबसे पहले ये बंदा एक नंबर का झूठा है। आप अगर परी वाले किसी भी चैनल को देखते हैं और वो कोई वजीफ़ा बता रहा है तो उसने हाथ पे ग्लव्स डाले हुए हैं, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, और वो आपको एक कॉपी और पेंसिल दिखा रहा होता है और वो आपको कहता है कि शू मत, बू मत, इस तरह करके कुछ अल्फाज लेते हैं। आपको कहता है कि ये आप करें और ये आप सूरत पढ़ना शुरू कर दें, 300 बार पढ़ें या 500 बार पढ़ें तो परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वजीफ़ा किया जाता है, किस तरह इसके लिए चिल्ला किया जाता है, किस तरह इसके लिए प्रॉपर एक वे है जिसके ऊपर आपने चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक तो परी के लिए और परी के काबू करने के लिए क्या वजीफ़ा किया जाता है, क्या चिल्ला किया जाता है, और जो परी से यानी वजीफ़े से जो परी आपके पास आती है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस चीज़ के ऊपर से आज मैं मुकम्मल तौर पर पर्दा हटाऊंगा और मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करूंगा। इसके अंदर आपके लिए कितने फ़ायदे छुपे हैं, इसके अंदर आपके लिए कितने नुकसानात छुपे हैं। कितने लोग जो आपको परी के नाम पे जो वजीफ़े देते हैं, जो चिल्ले देते हैं, वो क्या कर रहे हैं और जो आपको सही तरीके से नहीं बताते और सही तरीका आपके सामने नहीं रखते, इन लोगों के ऊपर से भी पर्दा उठाएंगे। तो मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो इस चैनल को देखते रहिए, इसको आप जब देखेंगे, इसकी वीडियोस को देखेंगे तो लाजमी इसको शेयर भी कीजिएगा अपने आसपास के लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों अकारब में। आपके वीडियो शेयर करने से पता नहीं कितने लोगों के सामने ये हकीकत जाएगी, कितने लोग इस धोखे से, इस फ्रॉड से और इस चीज़ से बचेंगे कि वो एक गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। और कितने लोगों के मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने तौबा भी की कि हमें आपकी बात सुन के बहुत से चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा और हमें समझ आई आज के बाद हम इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ेंगे। ये मैसेज मुझे सऊदीया से भी आया, ये मैसेज मुझे दुबई से भी आया, ये मैसेज मुझे कनाडा से भी आया, ये मैसेज मुझे कुवैत से भी आया, ये मैसेज मुझे इंडिया से भी आया और ये मैसेज मुझे अमेरिका से भी आया। तो चले मैं अपनी बात की तरफ चलता हूँ कि परी के काबू करने के लिए आपको एक वजीफ़ा दिया जाता है। पहले तो मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। एक, परी के काबू करने के लिए वजीफ़ा। परी के काबू करने के लिए आप जो वजीफ़ा करेंगे वो किस तरह करेंगे, और ये जो परी है या जो परी जिन है, ये दोनों है तो जिन्नी और जिन की एक किस्म है, लेकिन परी का नाम एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसका नाम लिया जाता है
تو بندے کے دل کے اندر بہت سی چیزیں ابھرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، اور وہ پردہ اس طرح آج اٹھاؤں گا کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو جو مکمل دیکھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بندہ اگر کسی بھی عامل کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پھر پری کے بارے میں بھی مزید اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو اس چیز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ ایک تو لوگوں نے پری کو اتنا پھیلا دیا ہوا ہے، اتنا پھیلا دیا ہوا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے بعد کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ پری ہے۔ اور میں آپ کو کچھ چیزیں واضح کر کے بتا دوں، اور اتنی واضح کر کے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلے نمبر پہ جو آپ کو پری کے لیے وظیفہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے چینل کے اوپر آپ کو وظیفہ دیتے ہیں، وہ اپنے چینل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کہاں سے وظیفہ لینا ہے؟ یا جھوٹے عامل کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا ٹائم بھی برباد کرنے والا ہے، آپ کا پیسہ بھی برباد کرنے والا ہے۔ ایک تو میں آپ کو جھوٹے عاملوں کے اور پریاں ٹرانسفر کرنے والوں کے، پریوں کے بارے میں وظیفے بتانے والوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ جس کا چینل آپ کھولتے ہیں اور اس کے چینل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریوں کی اس طرح تصویریں دی ہوتی ہیں کہ جو اسلام میں بھی منع ہے اور ویسے بھی منع ہے، تو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے یہ بندہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اگر پری والے کسی بھی چینل کو دیکھتے ہیں اور وہ کوئی وظیفہ بتا رہا ہے تو اس نے ہاتھ پہ گلوز ڈالے ہوئے ہیں، وائٹ کلر کے، بلیک کلر کے، اور وہ آپ کو ایک کاپی اور پینسل دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ شو مت، بو مت، اس طرح کر کے کچھ الفاظ لیتے ہیں۔ اس طرح کر کے اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ پری اس طرح کرے گی، کوئی کہتا ہے اس طرح کرے گی، کوئی کہتا ہے اس طرح کرے گی، بڑی لمبی تفصیل آپ کو وہ اس پرچے کے اوپر دکھاتا ہے، اور اینڈ پہ کہتا ہے کہ یہ میرا نمبر ہے اور اس پہ آپ رابطہ کیجئے گا، تو یہ بھی بندہ 100% فیک، جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹا اور مکار ہے، جھوٹا اور مکار ہے۔ اس طرح کی ویڈیو سے بھی آپ گمراہ نہ ہوں، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کو اس طرح کر کے وظیفہ دیتا ہے کہ آپ اکثر سورۃ کوثر پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، پھر سورۃ فلق کوئی دیتا ہے، پھر کوئی سورت دیتا ہے، کوئی سورت دیتا ہے، اور کس طرح کر کے آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کریں اور یہ آپ سورت پڑھنا شروع کر دیں، 300 بار پڑھیں یا 500 بار پڑھیں تو پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اور آپ سے کام پوچھے گی۔ یہ بھی سراسر جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی بات کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وظیفہ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کے لیے چلہ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کے لیے پراپر ایک چیز ہے، پراپر ایک وے ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ جیسے کسی بندے نے سعودی عرب جانا ہو اور اس کو کوئی کہے کہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے آئیں اور میں آپ کو سعودیہ پہنچا دوں گا، یا آپ سے کوئی یوں کہے کہ جی 5 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں اور آپ کو جنات ادھر چھوڑ آئیں گے، تو آپ کہیں گے یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہو نا؟
تو جیسے سعودیہ جانے کے لیے پراپر ایک چینل ہوتا ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں، کسی ٹریول ایجنسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا پاسپورٹ لیتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ لیتا ہے، آپ سے پیسے لیتا ہے، وہ ایک پی ڈی ایف فائل بنا کے آگے بھیجتا ہے، آگے والے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو لے وہاں پہ جس طرح بھی انہوں نے سسٹم کے اندر اس کو ڈالنا ہوتا ہے، ڈالنے کے بعد وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو ایک میل بھیجتے ہیں، میل بھیجنے کے بعد وہ اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اس کسٹمر کو بلاتا ہے، کسٹمر جب آتا ہے اس میل کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے والد کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اس کا کنٹری نیم لکھا ہوتا ہے، اس کی ایج لکھی ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اتنے دن کا آپ کا ویزا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک مکمل پیپر اس کے سامنے آتا ہے جس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا ویزا اوریجنل ہے اور میں ابھی اتنے بجے کی ٹکٹ لے کے سعودیہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو تھا ایک پراپر، اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ بس مجھے پیسے دیں اور پیسے دینے کے بعد میں آپ کو ادھر پہنچا دوں گا۔ تو یہ بات آپ کو اس لیے میں نے بتائی ہے کہ جو لوگ آپ کو وظیفوں کے نام سے گمراہ کرتے ہیں، جو آپ کے چلوں کو دیکھ کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو پری کا نام لے کے پری کی بہت ساری چیزیں دکھا کے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کروانے کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ پری آپ کے پاس آئے گی، یہ اس طرح آئے گی، وہ اس طرح آئے گی، یہ اس طرح آئے گی۔ کل مجھے نیپال سے کسی نے فون کیا، نیپال سے کسی نے فون کیا اور انہوں نے یہ مجھے کہا کہ مجھے تو کسی نے کچھ دے دیا ہوا ہے اور میرے پاس ہے بھی اور اس میں بہت کچھ ہے، تو یہ ہے کہ وہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی، اور اس نے کہا جی مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ پہ ظاہر کرواتا ہوں، یعنی 20,000 نیپالی اس نے اس کو بھیجا اور اس نے اس کے بعد اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ تو اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے اندر ایک امید جگاتے ہیں، امید جگانے کے بعد پھر آپ سے وہ ایک لمٹ کے اندر پیسے مانگتے ہیں، پیسے مانگنے کے بعد وہ آپ کو جھوٹ موٹ کہنا کہتے 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 پھر آپ کا نمبر بلاک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی عمل نہیں ہوتے، اس طرح کی کوئی وظیفے نہیں ہوتے، اس طرح کے کوئی چلے نہیں ہوتے کہ آپ ایک مرتبہ میں ہی ایسے بیٹھ کے پڑھیں، آپ ایک مرتبہ میں ہی اتنا پڑھیں اور آپ کے پاس کوئی پری آئے گی وہ آپ سے یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ سارا کچھ فیک ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، اس کے اندر کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ یہ پڑھو اور اس کے بعد آپ کے پاس پری آ جائے گی، اس کے بعد آپ اس پری کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، کام کروانا چاہتے ہو، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، پیسے منگوانا چاہتے ہو، اس کے اوپر بیٹھ کے اڑ کے جانا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، آپ کے لیے دشمن کے مقابلے میں آپ کے سامنے وہ کھڑی ہو جائے گی اور آپ کے دشمن کو زیر کر دے گی، مار دے گی، پکڑ لے گی، آپ کو مالا مال کر دے گی۔ اس طرح کے جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں نہ میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور نہ آپ نے رہنا ہے، لیکن یہ ویڈیو میری جہاں تک بھی جائے گی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، لوگوں کے اندر فتنے سے وہ لوگ بچیں گے، نقصان سے لوگ بچیں گے،
ان کے عقیدے کی حفاظت ہوگی، ان کے دین کی حفاظت ہوگی، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اس طرح کے جو شیطان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کر کے اپنی وہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے ایسے کرتے ہیں، اور لوگ اس سے جو بھی لیتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، یا لوگ اس سے جو بھی اویئرنس لیتے ہیں برائی کی، اس کے اندر جتنے لوگ بھی مبتلا ہوں گے، اس کا اس چینل والے کو ضرور اس کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ شروع میں کہا تھا کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور بضرور لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے۔ تو یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ نے سب سے پہلے دیکھیں ایمان والے کے بارے میں آتا ہے، ایمان والے کے بارے میں آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا، ایک سوراخ سے 2 دفعہ وہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ مومن ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، اس نور کی بدولت اگر اس سے کوئی دھوکہ دینے لگتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اللہ پاک فرشتے کے ذریعے رہنمائی دے دیتے ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہمزاد، اور انسان کے ہمزاد کہاں پہ ہیں؟ تو پھر وہ ہمزاد اس وقت اس کا کام کرتا ہے جب انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور انسان کے ذہن میں جب کوئی اچھا خیال آتا ہے، اچھی چیز آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کا جو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا جو اس کے پاس ہمزاد ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے پری کے نام پہ اس طرح کے جو چینل ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے جو لوگوں کی گفتگو ہے، اس طرح کے لوگوں کی جو آپ کے سامنے بات ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ جو آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ کو پری کے نام پہ لوٹتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ کو پری سے کام ہونے کا بتاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ کو پری ٹرانسفر کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ کے پاس پری کو بھیجنا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو آپ کو پری کے نام پہ بہت کچھ بتاتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ پری آپ کے سارے بدلے لے گی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پری آپ کے سارے کام بنائے گی، پری آپ کو دولت لا کے دے گی، پری آپ کو مالا مال کر دے گی، پری آپ کو، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب فراڈ ہیں، یہ سب کے سب غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے سامنے ایک فراڈ کرنے لگے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات سے آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کس بات کو کھولنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا بات میں کرنے لگا تھا کہ آپ جس پری کے لیے وظیفہ کرنے لگے ہیں یا پری کے لیے چلہ کرنے لگے ہیں، تو وظیفے میں اور چلے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور جو آپ وظیفہ کرتے ہیں کسی بھی پری کے لیے، اور میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں یہ چیز بھی بتا چکا ہوں کہ جنات، یعنی میں تو پری اتنا نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے میں پری کے اوپر کافی زیادہ ورکنگ کرنی شروع کر دی ہے، لیکن میرا ابھی بھی یقین ہے کہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات، پری سے، جن سے، دیو سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہیں گے وہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے کوئی جن، کوئی پری، کوئی دیو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک آپ بیٹھ کے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ سورت فلاں اتنی پڑھ لیں، اتنی پڑھ لیں،
تو اس کے ساتھ کوئی جن کوئی پری آ جائے گی تو یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی۔ اس طرح تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھیں گے، آپ کسی جن یا پری کے ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو اس پہ آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس کا کسی نے چلہ کرنا ہے تو چلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40 دن، 40 دن یعنی 4 مرتبہ 10 دن، 10 دن، 10 دن، 10 دن تو 40 دن، اور 41 ڈیز کا چلہ ہوتا ہے، 41 ڈیز کا چلہ ہوتا ہے۔ اس چلے میں مخصوص ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ نے ڈیلی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب آپ مخصوص تعداد کو ڈیلی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، اور کسی بھی معتبر آدمی سے، پیر صاحب سے، کسی استاد سے آپ اس کی اجازت لیتے ہیں باقاعدہ، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بھی بتایا اور آپ شروع ہو گئے، کسی کتاب کو آپ نے دیکھا اور اس کے اندر چلہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے شروع کر دیا، نہیں۔ میں نے ایک عامل تھے، تو کافی دیر کی بات ہے، میں نے ان کی کتاب پڑھی نا، جب میں نے پوری کتاب پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ اچھی لگنے کے بعد میں ان عامل کا اس کے اوپر فون لکھا ہوا تھا، میں نے ان کو فون کر دیا۔ فون کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ فون کرنے کے بعد میں نے ان کے پاس میں چلا گیا۔ جانے کے بعد میں ان سے ملا، یہ بات آپ کو اس لیے واضح کرنے لگا ہوں کہ کتابوں سے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ایک عامل ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ کیا کس لیے آئے ہیں، بیمار ہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی بیمار نہیں کوئی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کی کتاب پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی، تو یہ جو آپ نے بیچ میں اس کے تعویذ لکھے ہوئے ہیں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا، اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ نہیں، ان تعویذوں کی اجازت نہیں ہے، اور اس اجازت کے لیے آپ کو ہمارے نیٹ ورک سے گزرنا پڑے گا، پھر اس کی آپ کو اجازت ملے گی۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے وظیفے اس میں بتائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے وظیفوں کی آپ کو اجازت ہے لیکن تعویذوں کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جو کتابوں سے آپ چلہ وظیفہ، ایک تو وظیفہ آپ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اسپیشل کسی چیز کے لیے چلہ کرنے لگے ہیں، کسی اپنے جائز کام کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی جن پری کے لیے کرنے لگے ہیں، جو لوگ جھوٹے عامل آپ کو بتاتے ہیں، تو جو چلہ ہوتا ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اور عملیات میں 41 دن کا چلہ ہوتا ہے نا، یعنی 40 اور 1 41 دن، یعنی 41 ڈیز کا وہ چلہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم کرتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ اس کے اندر مخصوص ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ابھی سورۃ کوثر کا بتاتے ہیں کہ سورۃ کوثر آپ پڑھیں، اس کی اتنی تعداد ہوگی، اور اس تعداد کے بعد آپ اتنے بجے اس کو پڑھیں گے، اتنے بجے کے بعد آپ پڑھیں گے، اس میں یہ پرہیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، وہ یہ چیز تو بتاتے نہیں ہیں آپ کو صرف ایک کوانٹٹی بتا دیتے ہیں، یہ پڑھ لیں، اور آدھے گھنٹے میں یہ آپ کا کام ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی چلہ کرتے ہیں، اس چلے کے اندر وہ جنات یا پریاں یا دیو یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون آیا کون گیا۔ جب آپ 41 دن کی ریاضت سے آپ گزریں گے
تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ میں نے کوئی وظیفہ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے واقعی کوئی چلہ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے کچھ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہ بھی 40 دن کا ایک چلہ تھا، اور 40 دن کو یہ چلے کو بہت ہی ایک خاص عمل دخل ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن خون، 40 دن نطفہ، 40 دن پھر گوشت کا لوتھڑا، یہ سارا کچھ بنتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر انسان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کے اوپر آپ کو اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو 40 دن کو ایک خاص عمل دخل ہے، تو اس لیے ہم اگر کسی کو چلہ بتاتے ہیں تو اس کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے مطابق وہ چلہ شروع ہوتا ہے، اس کے دن ہوتے ہیں، چاند کی کس تاریخ کو شروع کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر پرہیزیں ہوتی ہیں، کس پرہیز کے ساتھ آپ نے چلہ وظیفہ کرنا ہے، پھر کتنی مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر پڑھتے وقت کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، پھر خیال رکھنے کے بعد آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کے اندر کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے کس طرح آپ نے پڑھ کے اس کو مکمل کرنا ہے، مکمل کرنے کے بعد آپ کو کس طرح کی چیزیں محسوس ہوں گی۔ یہ مکمل ایک طریقہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد کاپی پینسل پہ آپ کو وظیفہ دے دے، کوئی بھی آپ کتاب پکڑیں، کتاب کے اندر سے آپ ایک وظیفہ لے کے آپ ادھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی آپ کسی کی بات سنی اور بات سننے کے بعد آپ نے کہا نہیں، اس کی باقاعدہ ایک اجازت ہوتی ہے۔ چاہے پھر تو پری کیا، پری کے باپ بھی پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ جب آپ کوئی چلہ شروع کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ بیٹھتے ہیں، کوئی چلہ وظیفہ کسی پری یا جن کے لیے آپ کرتے ہیں، تو اس علاقے میں ایک آواز پھیلتی ہے کہ جی فلاں کا بیٹا فلاں اس وقت بیٹھ کے وہ ایک چلہ کرنے لگا ہے، اور وہ اس نیت سے وہ چلہ کرنے لگا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بندہ چلہ کر کے یہ فائدے اس کو ہوں گے۔ اچھا، اس کا نام جب چلتا ہے تو بندہ جب چلہ کر رہا ہوتا ہے، وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وظیفے کے اندر پڑھتے پڑھتے یہ جنات جب زیادہ تعداد میں اس کے صرف پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ایسے نیند آتی ہے نا، اس کو نہیں سمجھ آتی۔ اس نیند کے اندر وہ اس کا وضو ختم کرتے ہیں۔ جب اس کا وضو ایسے ختم ہوتا ہے یا کوئی ہوا وغیرہ اس کی خارج ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا چلہ خراب کر دیا، اب یہ جو پڑھے گا اس کے اوپر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ چلہ کتنی بار ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، جی فلاں بندہ بیٹھ کے وہ چلہ کر رہا ہے، اچھا تو چلے کے بعد میں ہمیں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ کام ہو گیا، اب وہ چلہ کرے گا، چلے میں اس کا یہ چلہ ہم نے خراب کر دیا، خراب کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں اب اس کو پہنچے گی، یہ نقصان اس کو پہنچے گی۔ تو اس لیے یہ چیزیں مکمل اس طرح ہوتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ کسی بھی بندے نے آپ کو کچھ کہا اور آپ شروع ہو گئے۔ اپنے اندر ایک سمجھ رکھیں، اپنے اندر ایک شعور رکھیں، اپنے اندر اس چیز کو سمجھنے کا شعور رکھیں، اس طرح کسی کے ہاتھوں سے گمراہ نہ ہوں، کسی کے ہاتھ سے آپ گمراہ بھی نہ ہوں اور نقصان بھی نہ اپنا کریں۔ انشاءاللہ مزید بھی میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔